बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप क़यादत का यूट्यूब चैनल क़यादत टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेज़बान शरीफ गोंदल। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं उनका बुनियादी तौर पर तल्लुक़ सहाफ़त के पेशे से है, लेकिन उन्होंने हाल ही में सियासी उलूम और बैनुल अक़वामी तल्लुक़ात में मरकज़ी यूरोप से PhD की है। डॉक्टर साहब की PhD का मुकाला पाकिस्तान में इंतहा पसंदी के असरात पर था। उनकी शख्सियत के मुतालिक थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी गुफ्तगू हम उनके साथ करेंगे, उनकी ज़बानी सुनेंगे। डॉक्टर सैयद सफ्तान शाह साहब, सबसे पहले आपको PhD करने पर क़यादत टीवी की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ आपको जश्न आज़ादी के एक प्रोग्राम में एक अवार्ड भी दिया गया है, जिसकी मैं आपको दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो नाज़रीन, आज हमने ये फ़ैसला किया कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे एक ऐसे पाकिस्तानी दोस्त हैं, शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी दिन रात की मेहनत के बाद एक ऐसा एजाज़ हासिल किया है जिस पर हमें फ़ख्र है। तो आइए और दूसरी गुफ्तगू जो है वो हम उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि उन्होंने ये मंजिल कैसे हासिल की। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी शरीफ गोंदल साहब, मैं इंतहाई आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और मैं आपके काम को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ, सराहता हूँ कि आपने नॉर्वे में सहाफ़त को ज़िंदा रखा हुआ है। आप एक ब्रिज का किरदार अदा कर रहे हैं नॉर्वेजियन सोसाइटी और नॉर्वेजियन पाकिस्तानी सोसाइटी के दरमियान, और फिर आप पाकिस्तान के कल्चर को अपने सहाफ़त के ज़रिए फ़रोग़ देते हैं। जहाँ तक आपका सवाल जो मेरी रिसर्च के हवाले से है, जो PhD की रिसर्च है, ये PhD का तकरीबन कोई लगभग 5 साल का प्रोजेक्ट था। 2015 नवंबर 2015 में मैंने मरकज़ी यूरोप की बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटी ऑफ वारसा, पोलैंड के दारुल-हुकूमत में पब्लिक यूनिवर्सिटी है ये, गवर्नमेंट की, वहाँ से मैंने अपनी PhD का आगाज़ किया। इससे पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से मैंने इंटरनेशनल रिलेशन में MPhil किया था, और उससे मुझे काफ़ी हौसला मिला कि मुझे आगे भी पढ़ना चाहिए। जो असातिज़ा थे, ख़ास तौर पर डॉक्टर ब्रिगेडियर मोहम्मद ख़ान साहब, और फिर एक खातून प्रोफेसर हैं डॉक्टर लुबना आबद अली साहिबा, उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला और हिम्मत मिली, और ये PhD का प्रोजेक्ट मैंने नवंबर 2015 में शुरू किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझे ये कामयाबी अता फरमाई। अपनी मेहनत के अलावा इसमें एक जो इंसान के लिए जो PhD की स्टडी है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसान सब्र से काम ले। ये इंतहाई सब्र आज़मा काम है। इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हौसला रखना चाहिए, और इसमें साथ साथ अखराजात भी बहुत ज़्यादा हैं कि आपकी आमदनी के ज़राए कम हो जाते हैं जब स्टडी में आप पढ़ते हैं, लिमिटेड हो जाते हैं, उसमें आपने सब्र करना है। कोर्स वर्क के अलावा ये 60 क्रेडिट आवर्स का कोर्स वर्क जो तकरीबन 3 साल पर मुय्यद था, इसके अलावा जो रिसर्च है साथ साथ चलती रही है, कुल 4 साल 8 महीने ये पूरा एक प्रोजेक्ट था PhD का। इसमें बहुत सारी मुश्किलात देखी मैंने। 1 साल बेल्जियम में भी लगाया और वहाँ पर भी मुख्तलिफ कोर्सेस किए। इसमें बेशुमार जो कोर्सेस शामिल हैं उसमें आपको चीज़ें ज़्यादा बता देता हूँ कि फॉरेन पॉलिसीज़ में है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकॉनमी है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में है, इसमें यूरोपियन इंटीग्रेशन भी सब्जेक्ट मैंने इसके लिए अपनी स्टडी के लिए मुंतखब किया था। इसके लिए जो मुख्तलिफ जो अदवार है,
خاص طور پر جو خاص میری ریسرچ ہے، اس کے بعد جو اس کورس ورک کے بعد ریسرچ ہوئی ہے، پاکستان میں انتہا پسندی جو گزشتہ 40 سالوں کے دوران پاکستان میں جس نے مشکل پیدا کی ہے پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کو، انتہا پسندی نے بہت زیادہ نقصانات پہنچائے ہیں۔ یہ پورے 40 سال کی جتنی جو پیریڈ ہے اس کو میں نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ پہلا پیریڈ کولڈ وار کا پیریڈ ہے، کولڈ وار یا افغان وار کا پیریڈ ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ پیریڈ ہے۔ یہاں پر گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہوتی ہے، پاکستان مارشل لا نافذ ہوتا ہے، وہاں پر اسلامائزیشن آف پاکستان ہوتی ہے، افغان وار شروع ہوتی ہے، ایران کا انقلاب آتا ہے، پاکستان کے اندر مختلف بیرونی طاقتوں کا اثر و رسوخ بڑھتا ہے۔ یہ پیریڈ اس کو میں نے کور کیا ہے۔ یہ پیریڈ 1977 ضیاء الحق کی گورنمنٹ سے لے کر 1990 تک جو یہ ایرا ہے اس کو کور کیا ہے۔ یہ پہلا پارٹ ہے۔ سیکنڈ پارٹ پوسٹ کولڈ وار کا پیریڈ ہے، پوسٹ افغان وار یا کولڈ وار کا پیریڈ ہے۔ اس میں انتہا پسندی کنٹینیو رہتی ہے اور پاکستان کو بہت زیادہ نقصانات پہنچتے ہیں۔ انتہا پسند گروپوں کے علاوہ فرقہ پسند گروپ بھی سامنے آتے ہیں جو پاکستان کی سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں، سنی شیعہ کے نام پر، دیوبندی، وہابی، بریلوی اور مختلف فرقوں کے نام پر، حتیٰ کہ مسلمان اور غیر مسلم کے نام پر پاکستان کی سوسائٹی کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9/11 کا تیسرا پیریڈ آتا ہے، اس میں یہ دہشت گردی انتہا پسندی کنٹینیو رہتی ہے اور امریکہ کی مداخلت بھی بہت تیز ہو جاتی ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کے اندر مختلف گروپ جو ہیں ٹارگٹ کرتے ہیں، خاص پر پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اسی دوران پاکستان کی GH کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے۔ فزیکل اٹیکس جو پاکستان کی ملٹری پر ہوئے، اس کے علاوہ انتہا پسند کوشش کرتے ہیں کہ ملٹری کے اندر داخل ہوں، اندر کچھ بغاوت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ واقعات اس طرح کے بغاوت کے بھی ہیں۔ چوتھا پیریڈ جو ہے پوسٹ عرب سپرنگ کا پیریڈ ہے۔ عرب دنیا میں جو بہار عرب ہے اس کے اینڈ پر جو انتہا پسندی یا دہشت گردی ہے، یہ جس میں ایک نیا گروپ وجود میں آیا ہے جس کا نام داعش ہے، اس کے پاکستان پر بھی اثرات پڑے ہیں، اور پاکستان نے اس کے بعد اپنا جو ملٹری ڈاکٹرائن ہے چینج کیا ہے۔ پاکستان کی ملٹری ڈاکٹرائن میں سب سے پہلے ٹریڈیشنل اینیمی جو تھا وہ انڈیا تھا، لیکن یہاں پر اضافہ کیا پاکستان نے 2013 میں کہ پاکستان کا جو ٹریڈیشنل اینیمی انڈیا کے علاوہ انتہا پسندی، ہوم گرون ملیٹنسی اور دہشت گردی بھی پاکستان کا دشمن ہے۔ تو پاکستان 2014 میں ملٹری آپریشن شروع کیا ضرب عضب کے نام سے، بڑا کامیاب آپریشن رہا، اور ساتھ ساتھ پاکستان نے اس کے بعد 2017 میں رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا، اور کافی حد تک ان گروپوں کو، ان انتہا پسند گروپوں کو، دہشت گرد گروپوں کو پاکستان نے کنٹرول کیا۔ لیکن ایک چیز جو باقی ہے جس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ جو سوچ جو انتہا پسندہ سوچ جو ہے، انتہا پسندانہ سوچ ابھی تک بہت سے گروپوں میں باقی ہے۔ پاکستان میں مزید اصلاح کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں مدرسوں کا سلیبس بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں ایجوکیشن ادارے جو ہیں ان کو ایک مشترکہ سلیبس، قومی سلیبس دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جوڈیشری کا سسٹم ہے، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں، مایوس ہو کر دہشت گرد گروپ، انتہا پسند گروپ جوائن نہ کریں۔ پاکستان میں سیاسی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں بہت سے جگہوں پر جو کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں وسیع پیمانے پر اقدامات حکومت کرے گی تو پھر جا کامیاب ہو۔ صرف فوجی ایکشن لینے سے، صرف پھانسیاں لگانے سے دہشت گردوں کو مارنے سے یا بھگانے سے کام نہیں ہوگا، بلکہ سافٹ ایکشن کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ایک خلاصتاً میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ریسرچ جو ہے میں نے اب تک جو کی ہے، اس جو PhD کا میرا مقالہ تھا، اس کا یہ نچوڑ اور مفہوم ہے۔ شاہ صاحب، آپ کی تحقیق سے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس تحقیق سے کیا فائدہ ہوگا؟ جو مقالہ ہے، تھیسس ہے، تقریباً 330 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ ان بائسڈ ہوتی ہے، غیر جانبدار ہوتی ہے۔ سوسائٹی کے اندر ریسرچ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اوریجنل نالج، نیا علم فراہم کریں اور سوسائٹی کے اندر بہتری آئے۔ سوسائٹی کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے ریسرچ کی جاتی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان میں اصلاحات ہوں، پاکستان کے نظام میں بہتری آئے۔ انتہا پسند قوتوں کو جنہوں نے پاکستان کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے، یعنی اس کی جو پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، میں 5 سیکٹر نیشنل سیکیورٹی کے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، ان کو نقصان پہنچایا ہے۔ پاکستان کی سیاسی حالات کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈائمینشن آف نیشنل سیکیورٹی ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کی ملٹری کو نقصان پہنچایا ہے، فوج کو نقصان پہنچایا ہے جو پاکستان کا بہت ہی انتہائی مضبوط ادارہ ہے۔
پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، یہ آئیڈینٹیفائی کیا ہے۔ پاکستان کی جو کلچرل ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی ہے، ایک ثقافتی پہلو ہے پاکستان کا، پاکستان کے اندر ایک رچ ثقافت ہے، بہت زیادہ پاکستان کے اندر ثقافت کے حوالے سے پوٹینشیل موجود ہے، اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ہیومن ڈائمینشن، آخری ڈائمینشن ہیومن ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس پر بھی اثرات پڑے ہیں۔ ہیومن ڈائمینشن کے 3 پہلو ہوتے ہیں، ایک پرسنل سیکورٹی ہے انسان کی، دوسری کمیونٹی سیکورٹی ہے، تیسری پولیٹیکل سیکورٹی آف ہیومن ڈائمینشن آف نیشنل سیکورٹی ہے۔ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کمزور پہلو ہیں جہاں پر یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں، ان مشکلات کو آئیڈینٹیفائی کر کے اصلاح کی جائے تاکہ آئندہ آنے والے وقتوں میں بہتر اقدامات ہو سکیں اور پاکستان کو ایک بہتر اور مضبوط ملک بنایا جا سکے۔ شاہ صاحب، آپ یورپ آتے جاتے رہتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے۔ اوورسیز پاکستانی تقریباً 90 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں اور ان کا کنیکشن جو ہے پاکستان کے ساتھ بہت گہرا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر ان کا ملک ہے، ان کی سرزمین ہے، ان کی مٹی ہے، اور مٹی سے ہر کوئی وابستہ رہنا چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے اپنے آبائی وطن سے۔ ان کے پاکستان کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، ان کے اپنے مسائل ان کے اپنے ملکوں میں جہاں پر رہتے ہیں وہ ہیں، لیکن جو پاکستان کے حوالے سے مسائل ہیں وہ حل طلب ہیں، حل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک مسئلہ یہ ہے کہ ان کی آواز وہاں پر سنی نہیں جاتی۔ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کو مبصر کا درجہ دے دیا جائے، ان کی سیٹیں رکھی جائیں مبصر کے طور پر، وہاں پر بیٹھیں اور اپنی آواز کو وہاں پر پہنچا سکیں، تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا۔ اس سے پاکستان اور اوورسیز پاکستانیوں کے درمیان جو کنیکشن ہے، رابطے ہیں، مزید بہتر ہوں گے۔ ان کے مسائل آپ کو بھی پتہ ہے کیا مسائل ان کو مسائل رہتے ہیں، نادرا کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں، پاسپورٹ کے حوالے سے مسائل رہتے ہیں، سفارت خانے جو باہر دنیا میں ہیں ان کے ساتھ ان کے تعاون کے حوالے سے بھی مسائل رہتے ہیں ان کو۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر ان کی پراپرٹی ہے، پراپرٹی کے حوالے سے بہت سے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اتنے مشکل مسائل نہیں ہیں، یہ مسائل اگر حکومت توجہ دے تو ان کو حل کر سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ جو باہر رہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز، ان کے بچے پاکستان جائیں اور پاکستان کے اندر ٹورزم کو فروغ ملے، ان کی جو ثقافت ہے، ان کی جو اپنی اقدار ہیں وہ مضبوط ہوں اور یہ پاکستان سے جڑے رہیں۔ تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان کے مسائل کو حل کرے، ترتیب بنیاد پر ان کی باتوں کو سنا جائے اور ان کی رسپیکٹ کی جائے۔ جب بھی پاکستان جائیں ان کا احترام کیا جائے، محکموں کو، وہاں پر محکموں کے لوگ ہیں جو ان کو سمجھایا جائے، ان کو بتایا جائے، حکومت ایک ڈائریکشن جاری کرے کہ جب بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان آئیں ان کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی ہیلپ کریں، تعاون کریں ان کو۔ ناظرین، آپ نے سید سلطان حسین شاہ صاحب کے خیالات سنے، انہوں نے تفصیل سے اپنی PhD کے متعلق بتایا، تو ہمیں یہ بڑی خوشی ہے۔ آج کے بعد ہم انہیں ڈاکٹر سید سلطان حسین شاہ کہا کریں گے اور یہ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا ایک بار پھر اس بات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے قیادت TV کے لیے وقت نکالا اور مجھے اور ہمارے ناظرین کو آپ کی تگودو، آپ نے جو محنت کی ہے اس کے متعلق، جو آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، PhD کی ہے، اس کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ تو میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مستقبل میں اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ جناب گوندہ صاحب، میں بھی آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت مجھے دیا اور مجھ سے بات کی، اور پھر میں شکر گزار ہوں نارویجن پاکستانی کمیونٹی کا، خاص طور پر پاکستان یونین ناروے کا، جنہوں نے گزشتہ روز جشن آزادی کی پاکستان کی اپنی سالانہ تقریب میں مجھے ایوارڈ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آپ سلامت رہیں اور آپ کی جو کوششیں ہیں اسی طرح جاری رہیں۔ تو ناظرین، میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے